की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं रोज़ की तरह मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। रमज़ान की बरकतें रोज़ हम समेट रहे हैं और आज हम बहुत अच्छे मौज़ूआत पर, सिर्फ एक मौजू पर नहीं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें सीरत फ़ातिमा है, सब्र बर्दाश्त है, उसके साथ साथ सिला रहमी है। सिला रहमी की अगर मैं बात करूं तो हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से, हमारे अहबाबों से जिस तरह आजकल हम नफ़रतें पैदा करते हैं और मोहब्बतें बांटना भूल जाते हैं, सिला रहमी का बहुत बड़ा अजर है। सीरत फ़ातिमा की हम बात करते हैं, जिगर गोशा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम मौलाए कायनात की बात करते हैं, उनके घर को संवारने वाली। जब हम हसनैन की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, उनकी वालदा, उनकी माँ। सीरत फ़ातिमा पर हम जितनी बात करें उतना कम है। उसके साथ साथ सब्र बर्दाश्त की हम बात करते हैं। अक्सर देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि हमें सब्र का ही दर्स देता है, लेकिन सब्र से हम आरी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि जब रमज़ानुल मुबारक आते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम कहते हैं नहीं सबको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? कभी ट्रैफिक का मसला होता है, कभी कुछ और होता है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन होता है उससे ज़्यादा हमें लग रहा होता है कि बस रमज़ान आ गए, हमने रोज़ा रखा है तो किसी और पर हमने एहसान कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रमज़ान हमें सब्र का दर्स देता है, प्यार का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम इबादतें करते हैं, अपनी रूह की तस्कीन करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है। एक दूसरे के लिए आसानियाँ फरमाएं। आज के प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हुए मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, शुजात बर्नी और मारूफ सोशल वर्कर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो आज मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उन पर आप देखते रहते हैं कि बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमारे मुल्क की बात की जाए, हमारे शहर कराची की बात की जाए, तो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं और हमें ज़रूरत है बर्दाश्त करने की, एक दूसरे को इस्लाह करने की। खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही हमारे साथ जो नातख्वां मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस कमाल साहब, आप उनको सुनते रहते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आज हम उनसे नात भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी बातें भी उनसे की जाएं जो मैंने मौज़ूआत आपको बताए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। आगाज़ में ही जिस तरह की आपकी कुछ फरमाइशें भी होती हैं वो भी शामिल की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले शुजात आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह मैंने मौज़ूआत की बात की, वहीं पर हम सब्र बर्दाश्त की बात से आगाज़ करते हैं, तो किस तरह क्या देखते हैं जो मैंने कहा, क्या उस चीज़ में कुछ आपको लगता है कि आप भी उस चीज़ से एग्री करते हैं कि ऐसा हो जाता है कि हम एहसान कर रहे होते हैं रोज़ा रख कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन में मुझे मदऊ किया और आपका बोलने का अंदाज़ माशाल्लाह बहुत मुनफरिद है। अल्लाह ताला इसमें और तासीर डाले परवरदिगार। आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया। देखिए, रमज़ान जब आता है तो वो आपके फलों के लिए या आपके खाने पीने के लिए नहीं आता जी। अल्लाह पाक ने ये जो महीना हमें दिया है ना, ये हकीकतन सब्र, शुक्र, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको अल्लाह पाक ने बाकायदा ये महीना रखा है ताकि बंदे को पता चले कि जिसके पास एक वक्त की खाने की रोटी ही नहीं है, उसका सोचो क्या हाल होता होगा। और ये महीना अल्लाह पाक ने जो दिया, सब्र का, शुक्र का, रोजेदार रोजा रखकर, लिटरली आपने बड़ी प्यारी बात करी कि गुस्सा उतार रहे होते हैं दूसरे पर। पहला रोज़ा मैं रोड पर मौजूद था और मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा कि गलती से एक गाड़ी के आगे बाइक आ गई, आउटस्टैंडिंग लोग लड़ाइयाँ करने बैठ गए। भाई बोले रोज़ा है भाई, रोज़ा है, थोड़ा ख्याल करो। गुत्तम गुत्था हो गए, मारम पीटी हो गई, डंडे निकल गए। रोज़े की बात बताओ, रोज़े की हालत में जो हमें सब्र का दर्ज देता है। बिल्कुल, रोजा जो हमें सब्र का दर्ज देता है, उसमें हम सब्र का दामन बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप यकीन करें कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, माजरत के साथ ना, माजरत अमल से खाली लोग। हकीकत है। मैं देखें, हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं ना, हम यही चीज़ें देखते हैं कि रमज़ान आ गए। रमज़ान हमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है, सुकून प्रोवाइड करता है, आपका ज़कात, आपका जो माल है उसको जो है पाक साफ करने का मौका देता है अल्लाह पाक। बात ये है कि लोग उसको नेगेटिविटी में ले जाते हैं। अल्लाह पाक ने दो रस्ते बता दिए हैं कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, आपके ऊपर है। आप यकीन करें कि जो
غریب بندہ ہے, پھل تو دور کی بات ہے, سوچ بھی نہیں سکتا نا. آپ یقین کریں نارمل ریٹ اس کے جو ہے 100 روپے کلو چل رہے تھے. رمضان جیسے ہی پہلے رمضان میں انٹر ہوئے, وہ ان پھل فروشوں نے, میں کہوں گا ایک بہت بڑی مافیا ہے, اس مافیا نے 100 روپے کی چیز 400 روپے کلو بیچ دی, اور وہ بھی وہ فروٹ جو جانور کھاتے ہیں, معذرت کے ساتھ وہ فروٹ بھی انہی ریٹوں پر جو جانور کھاتے ہیں. یار یہ چیز ہے, مطلب میرے نبی نے تو یار یہ نہیں فرمایا تھا, یہ تو نہیں بتایا تھا, میرے اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یار تم مطلب بندوں کو نوچنا شروع کر دو ہے. یہاں پر یہ مقام آ چکا ہے کہ آپ روزہ رکھ کر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ صرف روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھ رہے ہو, اس کے بندوں کے لیے بھی رکھ رہے ہو. صبر شکر کرنا آپ لوگوں نے کرنا ہے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے. روزہ, نماز, زکوٰۃ, یہ 5 ستون ہے جس کو ہم صرف اور صرف پڑھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں, لیکن وہی بات ہے صبر کا ہے. مجھے بتا دیں, روزہ رکھ لیں آپ, فاقے کر لیں معذرت کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں نا. ایک نوالا اس وقت آپ بڑا چھین کر کھلا دو کسی کو بھی تو شکر ادا کرتا ہے گا. روزے کے وقت آپ حالت دیکھ لیں, حالت زار دیکھ لیں کہ لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں گے, لیکن صبر کسی کے اندر نظر نہیں آئے گا آپ کو, معذرت کے ساتھ. بس یہ کہنا چاہوں گا. ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ماشاءاللہ سے جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک پروگرام کی اور ایک تقریب کی کوئی رونق ہوتی ہے, تو آج جب ہم جن موضوعات پر بات کریں گے اس میں ہی علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کریں گے آپ کو. اور یقیناً سیرت فاطمہ پر آج ان سے بات کریں گے, صلہ رحمی پر, صبر و برداشت پر ہم آلریڈی کر رہے تھے, اور ساتھ میں چاہوں گی کہ حارث آپ پہلے کوئی نعت سنائیے. میں آپ کو بہت بہت مشکور ہوں اور مبارکباد. پیش کرتا ہوں خوبصورت ٹرانسمیشن کے انعقاد پر آپ کو اور آپ کی ٹیم. سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے, اس کے حوالے سے میں ایک منقبت پیش کروں گا. کیوں کر نہ ہو معیار سخا فاطمہ زہرا, کیوں کر نہ ہو معیار سخا فاطمہ زہرا, ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا, ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا, ہے نور محمد بخدا فاطمہ زہرا, ہے نور محمد بخدا فاطمہ زہرا, محشر میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا, محشر میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا, کیوں کر نہ ہو معیار سخا فاطمہ زہرا. مادر ہے وہ زینب کی, حسین اور حسن کی, مادر ہے وہ زینب کی, حسین اور حسن کی, ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا, ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا. پوچھا جو کسی نے, پوچھا جو کسی نے کہ خاتون جنا کون, آہستہ سے رضوان کہا فاطمہ زہرا, آہستہ سے رضوان کہا فاطمہ زہرا, کیوں کر
کر نہ ہو معیار ثقافت مظاہرہ نام ان کا ہے اکسیر پیرت بلیا ہے درد کی میرے بھی دوا فاطمہ زہرا ہے درد کی میرے بھی دوا فاطمہ زہرا کیوں کرتا ہوں معیار سخا فاطمہ زہرا ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جب ذکر فاطمہ ہو جاتا ہے تو وہیں پر جب ہم امتی ہونے کی بات کرتے ہیں بڑے فخر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا فرمائیں گے کہ جب وہ بھی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے، اور جب ہم زہرہ کی نور کی بات کرتے ہیں نماز میں، اس کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے سوال بہت اچھا اٹھایا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت کے باب میں پیغمبر گرامی کا یہ عمل غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اسلام جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی وہ پیغمبر اعظم کہ جن کے احترام میں کائنات کو کھڑا ہونا ہے، بے شک یعنی خداوند عالم کے بعد پوری کائنات میں سب سے اشرف اور عرفہ، بلند و بالا اور اعلیٰ ذات سرکار دو عالم کی ہے، سرکار دو جہاں کی ہے، بے شک رسول معظم کی ہے، نبی مکرم کی ہے۔ نبی مکرم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، وہ وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، وہ باعث تخلیق ارض و سما ہیں، وہ مصداق لولا کلمہ خلقت الافلاق ہیں، وہ مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ تو نبی مکرم کا، رسول معظم کا، رسول اعظم کا جناب سیدہ کے احترام میں کھڑا ہونا، اور یہ بھی بہت قابل غور نقطہ ہے کہ رسول اسلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں کیوں کھڑے ہوتے تھے۔ حالانکہ جو دین ہمیں دیا ہے، پیغمبر اعظم نے جو اسلام اپنی امت کو دیا ہے، اس اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اولاد کو کھڑا ہونا ہے اپنے والد کے احترام میں، والد والدہ کے احترام میں اولاد کھڑی ہوگی۔ کہیں پر بھی والدین کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسلام پیغمبر اکرم نے ہمیں دیا ہے اس پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے۔ ہمیں نماز بتائیے وہ خود بھی پڑھتے تھے، ہمیں روزہ بتایا وہ خود بھی رکھتے تھے، ہمیں حج بتایا وہ خود بھی کرتے تھے۔ تو جو دین ہمیں دیا ہے اس دین پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے۔ اب یہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اولاد کو والدین کے احترام میں کھڑا ہونا ہے، تو رسول معظم اپنی بیٹی کے احترام میں کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ خلاف دین تو ایسا کر نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اولاد کی طرح نہیں ہے جناب سیدہ، اور جناب سیدہ کے لیے رسول اکرم جو کھڑے ہو رہے تھے تو وہ صرف اس رشتے کے تحت نہیں کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ بیٹی ہیں، بلکہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر الہام الہی، وحی الہی آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اس وقت تک بات نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی نہیں آ جاتی ہے۔ تو الہام الہی اور وحی الہی سے جب ہر کام کریں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف رسول ہیں، تو یہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ رسکار رسالت ہوتا ہے، یعنی محمد کی حیثیت سے نہیں کرتے، رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں، ایک فرد کی حیثیت سے نہیں کرتے، ذاتی حیثیت میں نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ رسول ہونے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو یہ عمل رسالت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر اعظم کھڑے ہو رہے ہیں، والد کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہو رہے، رسول کی حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، سید الانبیاء ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں، نبی الانبیاء ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کو غیر معمولی عزت اور رفعت خود خداوند عالم نے عطا فرمائی ہے۔ وحی کے اشارے سے ہی پیغمبر اکرم جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے تھے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ عام بیٹیوں کی جیسی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے اسے فاطمہ بنایا، زہرا بنایا، راضیہ بنایا، مرضیہ بنایا، سیدہ بنایا، طیبہ بنایا، طاہرہ بنایا، بتول بنایا، عذرا بنایا، خیر النساء بنایا، سیدۃ النساء بنایا، صدیقہ کبریٰ بنایا، معصومہ عالم بنایا، شہزادی کونین بنایا، بنت رسول ثقلین بنایا، مادر حسنین بنایا۔ یعنی کہ ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر
ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت مباہلہ ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت مودت ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے سورہ کوثر ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے سورہ دہر ہے۔ ان کی سخاوت کے، ان کی شرافت کے، ان کی عزت کے، ان کی عظمت کے، ان کی عصمت کے، ان کی طہارت کے، ان کی ولایت کے، ان کی صداقت کے خود قرآن مجید نے قصیدے پڑھے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی عظمت میں آیات کو نازل کیا اور صورتوں کو نازل کیا، یعنی گویا کہ خداوند عالم نے اس بی بی کے وجود اطہر کو فضائل و مناقب و محاسن کا کعبہ قرار دیا ہے، اور فضائل و مناقب و محاسن پر لازم و واجب قرار دیا ہے کہ وہ ان کے وجود اطہر کا طواف کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ فضائل کا کعبہ ہے، وہ محاسن کا کعبہ ہے، وہ مناقب کا کعبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات کے رسول جن کی عزت و عظمت کر رہے ہیں اور تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، تو ان کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس بی بی کی تعظیم بھی کرنی ہے اور اس بی بی سے محبت بھی کرنی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی میں بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں نا، جب جس طرح ہم نے بیٹیوں کی خاتون جنت جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمام یعنی جو بیویاں بھی ہیں جنہیں عظمت کی، جس طرح ابھی آپ نے بات کی، تو اس میں بھی کچھ روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے ہوا ہے؟ جی بالکل، ہم اپنے اردو انداز میں ان کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ یہاں ایک نقطہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بضعۃ الرسول ہیں۔ بضعۃ الرسول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود پیغمبر گرامی نے زبان وحی سے اپنی بیٹی کو کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، جس کا عام طور پر ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ایک محاورتی ترجمہ ہے، ورنہ اس کا اصل ترجمہ ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا نہیں۔ جگر کہتے تو یہاں تو صرف ایک پدری محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا، جبکہ جو ہر اولاد کے لیے بی بی کی مانوی اور باطنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر جگر کا ٹکڑا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہے گا، یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، یہ زبان وحی سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یعنی یہ اس زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ جس زبان کے اعتبار ہی کو شریعت کہا جاتا ہے، جس زبان سے جو نکل جائے وہ دین ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے۔ یعنی رسول اسلام فرما رہے ہیں جو کہ قرآن مجسم ہے، جو اسلام میں مجسم ہے، جو شریعت کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی ایک کامل اور مکمل تصویر ہے، جو خود شارع مقدس ہیں، جو شریعت مطہرہ کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، وہ رسول اعظم یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسالت میں امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم کو اللہ نے ظاہر ہے کہ ایک پیکر بشریت میں بھیجا، انسان کی صورت میں بھیجا، اور انسانوں میں پھر مرد کی جنس میں قرار دیا، یعنی پیغمبر اکرم مرد ہیں اور امت میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور رسالت نے پوری امت کو نمونہ فراہم کرنا ہے، صرف مردوں کو تو نہیں فراہم کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ مرد کی زندگی بہت سارے مقامات پر عورت سے الگ ہے، اور دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، اور فقہ کے جو 52 ابواب ہیں ان میں عورتوں کے مسائل علیحدہ اور مردوں کے علیحدہ ہیں۔ پیغمبر اکرم عورتوں اور مردوں کو سب کو شریعت کے احکام بتا تو سکتے ہیں، لیکن جب وہ عمل کریں گے تو مرد کی حیثیت سے کریں گے۔ اب رسالت نے عورتوں کو بھی سیرت فراہم کرنی، اس لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، بطول کو رسول کے ساتھ جب ملاؤ گے تو یہ سیرت مکمل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ لیکن وقت ابھی بریک کا ہو گیا۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی تو ناظرین، بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے سیرت فاطمہ پر ہم بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے، اور میں چاہوں گی تھوڑی روشنی اس پر مزید ڈالی جائے۔ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اسی سے انسپریشن جب کہا جاتا ہے خواتین کی، تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ کسی خاتون کے ساتھ اگر زندگی وفا کرے تو وہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلے مرحلے پر وہ بیٹی ہوتی ہے، اور دوسرے مرحلے پر وہ پھر بیوی بنتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ ماں بنتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو ظاہری زندگی ہے وہ بہت طولانی اور بہت لمبی نہیں ہے، مختصر ہے۔ یعنی کہ 18 سال ان کی کل مدت حیات ہے، یا زیادہ سے زیادہ بعض نے 28 سال تک اس کو لکھا، لیکن جو زیادہ روایات ہیں اس کے مطابق ان کی کل مدت حیات جو ہے وہ 18 سال ہے۔ 18 سال کی زندگی میں سیرت کے تینوں پہلوؤں کو مکمل کیا ہے، یعنی بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی، زوجہ ہونے کے اعتبار سے بھی، اور ماں ہونے کے اعتبار سے بھی۔ بے شک بیٹی ہیں، اور بیٹی ہونے کی سیرت کو اس قدر کامل اور مکمل فرما رہی ہیں، اور اتنی ان کی خوبصورت سیرت ہے یہاں اس مرحلے میں کہ باپ کے جو سید المرسلین ہیں اور سید العالمین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی بیٹی ہیں اور اپنے والد گرامی کے لیے اس قدر شفیق اور مہربان ہیں کہ باپ بیٹی کو کہتا ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی اتنی خوبصورت سیرت ہے ان کی۔ اور اس کے بعد
جب وہ زوجہ بنتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے گھر میں آتی ہیں اور امیر المومنین کی ہمسر قرار پاتی ہیں، یہاں بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا ایک ارشاد گرامی ہے، رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی کائنات میں کوئی ایک فرد بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ فاطمہ کا زوج یا شوہر بن سکے، ایک فرد بھی اس لائق نہ تھا، پیغمبر فرماتے ہیں۔ اور پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ آسمانوں پر خداوند عالم نے طے کیا ہے، یعنی علی و بطول کا جو رشتہ ہے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور نور کا رشتہ نور ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ پیغمبر کے جو فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فاطمہ بھی اسی نور کا حصہ ہے، اور نور کا رشتہ نور کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور عصمت کا رشتہ عصمت کے ساتھ ہو سکتا ہے، طہارت کا رشتہ طہارت کے ساتھ ہو سکتا ہے، ولایت کا رشتہ ولایت کے ساتھ ہو سکتا ہے، عظمت کا عظمت کے ساتھ، فضیلت کا فضیلت کے ساتھ، شرف کا شرف کے ساتھ۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جب یہ رشتہ طے ہوتا ہے اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے کہ جو اپنے مقام پر علی بھی ہیں، حیدر بھی ہیں، صفدر بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، یعصوب الدین بھی ہیں، سید الموحدین بھی ہیں، رئیس العارفین بھی ہیں، ناصر انبیاء بھی ہیں، سید الاولیاء بھی ہیں، مولود کعبہ بھی ہیں، شہید محراب مسجد کوفہ بھی ہیں، جو میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جو ازدواج میں زوج بطول ہیں اور کمالات میں نفس رسول ہیں، اس قدر بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہستی کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوا، تو اس کے تقاضے بھی اتنے ہیں کہ جتنا شوہر زیادہ پاکیزہ ہوگا زوجہ کو بھی اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہونا چاہیے، جس قدر اس کی سیرت زیادہ اعلیٰ ہے تو زوجہ کی بھی اتنی ہی زیادہ اعلیٰ ہونی، تو اس تقاضے بڑھ گئے نا کہ کائنات کے پیغمبر کے بعد جو کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہے اس کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو گیا، معصوم کا رشتہ معصوم کے ساتھ، عصمت کا رشتہ عصمت کے ساتھ ہو گیا، اس قدر یعنی کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، کس قدر مالک ہیں اختیارات کے، خداوند عالم نے علی ابن ابی طالب کو ولایت عطا کی ہے، لیکن شوہر کے گھر میں آنے کے بعد 9 سال اپنے شوہر کے گھر میں زندگی گزاری ہے اور کسی دن کوئی فرمائش نہیں کی ہے، نہ شاپنگ کی فرمائش ہے، نہ خریداری کی فرمائش ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ تو بتا دیا بیویوں کو کہ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کی جیب کے مطابق اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لے، جس کی خواہشات زیادہ نہ ہو، جس کی فرمائشات زیادہ نہ ہو، بلکہ امیر المومنین نے ایک مقام پر بہت زیادہ اصرار کیا کہ سیدہ آپ نے پوری زندگی مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی خواہش نہیں کی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ کہیں مجھ سے تو میں آپ کی فرمائش کو پورا کروں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ایک انار کی خواہش کی، وہ واقعہ لمبا ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاتا۔ جناب امیر المومنین جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کے پیسے سے ایک انار خریدتے ہیں، انار خریدنے کے بعد واپس آ رہے ہیں کہ سیدہ نے اپنے پوری زندگی میں ایک ہی فرمائش کی انار کی، اور انار خرید کر آ رہے ہیں تو راستے میں ایک سائل ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری اس بیماری کا علاج طبیب نے انار بتایا اور انار اس وقت مجھے کہیں سے نہیں مل رہا ہے۔ تو جناب امیر المومنین وہ انار بھی، چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کے سامنے کوئی دستے سوال دراز کرے اور علی اس کو نہ دیں، تو وہ انار اس سائل کو دے دیا، اس بیمار کو دے دیا۔ اب یہ سوچتے ہوئے گھر میں آ رہے ہیں کہ سیدہ نے پوری زندگی میں ایک ہی فرمائش کی تھی اور انار، اور وہ میں نے حاصل بھی کیا، لیکن سائل مل گیا، میں نے اسے دے دیا۔ علی گھر میں پہنچتے ہیں تو جناب سیدہ کے سامنے ایک طبق ہے اور اس کے اندر انار پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انار ہیں، جنتی انار ہیں۔ تو امیر المومنین نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ سیدہ یہ انار کہاں، آپ ہی نے تو بھیجے ہیں؟ کہا آپ سائل کو دے رہے تھے، خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ جنت کے انار ہیں، یہ سیدہ کے پاس لے جاؤ۔ علی نے میری راہ میں خرچ کر دیے ہیں، اب علی کے گھر میں علی کی لاج رکھنا اور علی کی عزت رکھنا یہ ہمارا فرض ہو گیا۔ تو خداوند عالم نے جس گھر کے لیے پھل دنیا کے اندر ہوتے ہوئے جنت سے پھل آ جاتے ہوں، جنت سے کپڑے آ جاتے ہوں، جس گھرانے کو خداوند عالم نے جنت کا سردار بنایا ہو، خاتون جنت کا ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو ہمسر ہیں، زوجہ ہیں، شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کرتی ہیں، پھر یہ کہ گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں۔ 7 ہجری میں ان کو ایک کنیز ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضہ نامی ایک کنیز دی ہے۔ کائنات میں آپ نے کہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی گھر کی شہزادی جو ہے وہ کام کرے اور کنیز جو ہے گھر میں کام کرنے والی جو ہے وہ آرام کرے۔ تو کام بانٹ لیے، کہا فضہ گھر میں ایک دن کام تم کرو گی اور ایک دن کام میں کروں گی، یعنی کہ ایک دن ایسا آتا تھا کہ جس دن کائنات کی شہزادی کام کرتی تھیں اور ان کی کنیز آرام کرتی تھی۔ اس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، اتنی پاکیزہ سیرت، اس قدر خوبصورت سیرت۔ اپنے غلاموں اور اپنے کنیزوں میں سے کسی کو کبھی اپنی زندگی میں ڈانٹا نہیں، کسی سے تلخی نہیں کی، غصہ نہیں کیا ہے، اپنے شوہر سے کبھی فرمائش نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی ہے۔ ماں بن جاتی ہیں تو ماں کی سیرت اتنی کامل، اتنی خوبصورت سیرت فراہم کی ہے کہ بیٹے حالانکہ جنت کے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور پھر ماں بھی تو ایسی ہے نا کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی اپنی جنت سیدہ کے قدموں میں ہے، تربیت کی ہے
اور ایسے بچے زمانے کو دیے ہیں کہ جنہیں دنیا والوں نے حسنین کہا، کریمین کہا، شریفین کہا، سبتین کہا، ثقلین کہا، نورین کہا. یعنی یہ سیرت ہے. یہ اتنے خوبصورت پال کے بچے کہ جو کربلا میں آتے ہیں اور اسلام پر نثار ہو جاتے ہیں، اسلام کو بچا لیتے ہیں. یہ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شیر کا اور دودھ کا اور ان کی تربیت کا اثر ہے کہ بچے ہیں تو وہ اسلام پر قربان ہو رہے ہیں. پورا گھرانہ اسلام پر قربان ہو رہا ہے. نہ جان کو جان سمجھتے ہیں، نہ مال کو مال سمجھتے ہیں. خدا کی خاطر، رسول کی خاطر اور اسلام کی خاطر اس گھر نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. یہ بہترین تربیت تھی جناب سیدہ کی. مختصر سی زندگی ہے اور اس میں سیرت کے تینوں پہلو کامل ترین ہیں. اس لیے کائنات کی تمام خواتین کے لیے سیرت کا کامل ترین نمونہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی کو رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. رسول اسلام ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ سیدہ آپ کی اجازت ہے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اس لیے اجازت لے رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے. تو کہا اچھا بابا میں ذرا چادر لے لوں کہ میرے سر پہ اس وقت چادر نہیں ہے، چادر لے لوں. جب چادر لی تو کہا بابا اس وقت ایک ہی چادر ہے میرے پاس اور وہ چادر ناکافی ہے، یعنی میرے پورے بدن کے حجاب کے لیے، کہ اگر سر کو چھپاتی ہوں تو پاؤں رہ جاتے ہیں اور پاؤں کی طرف تو سر رہ جاتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے اپنی ابا دی. جب ابا دی تو اس کے بعد صحابی گھر میں داخل ہوتے ہیں. یعنی یوں بتایا ہے. اور جب کسی نے پوچھا، پیغمبر اکرم مسجد نبی نے پوچھا کہ خاتون کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز پردہ ہے، کہ وہ پردے میں نظر آئے، حجاب میں نظر آئے. تو چاہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گھر کے اندر، گھر سے باہر کی بھی، لیکن حجاب کے ساتھ ادا کرے. یہ سیرت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہماری تمام بہنیں اور بیٹیاں اسی سیرت پر عمل کریں. اسی میں کامیابی اور اسی میں سعادت ہے. بہت شکریہ. پھر بریک کا وقت ہو گیا ہے اور باتیں ہمیں بہت ساری کرنی ہیں. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. اور آپ بریک سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے میرے ساتھ کتنے اچھے مہمان موجود ہیں اور مختلف موضوعات پر آج ہمیں بات بھی کرنی ہے. شجاعت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجاعت، ابھی میں علامہ صاحب کی جانب آ کر بھی اسی سوال کی جانب جاؤں گی، لیکن سب سے پہلے دنیاوی لحاظ سے آپ سے جاننا چاہوں گی صلہ رحمی. جب ہم رشتہ داروں کی، احبابوں کی یا اپنے اطراف میں سب سے رحم دلی کی، حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آتی ہے آج کل اس دنیا میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خون سفید ہو گئے. ٹھیک ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بھائی کا نہیں ہے، ماں باپ کے نہیں ہے. ایک عجیب نفسہ نفسی کا ماحول چل رہا ہے. اور کوئی اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو وہ بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے. اس وقت بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو باہر بانٹ رہے ہیں اور اپنوں کو ڈانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، المیانہ. اور حقیقت ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں. اور فیملیز کا جو ماحول ہے اس وقت فیملی بیک گراؤنڈ لوگ بھول چکے ہیں. ایک تھال میں کھانا لوگ بھول چکے ہیں اور محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا یہ کہ ایک تھال میں سب کھایا کرتے تھے اور سب نے اب الگ الگ اپنی پلیٹس کر لی ہیں اور وہ محبتیں، پیار، شفقت سب الگ الگ ہو چکا ہے. مطلب پہلے جو ہے ماں باپ بچے سب ایک تھال میں بیٹھے کھایا کرتے تھے. اور اب یہ ہے کہ بچوں نے الگ کھانا ہے، ماں نے الگ کھانا ہے، باپ نے الگ کھانا ہے. اور یہ دیکھیں شاید ماحول خود اپ گریڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہم خود بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. میں یہاں پہ اگر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو یہ میں خود بھی فالو کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کہ نفسہ نفسی کا دور اتنا چل چکا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے پیسے کی حوث میں، پیسہ کمانے کی حوث میں نکلے میں. اور حقیقت ہے کہ جتنا بھی کما لو کم پڑ رہا ہے. پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور پوری فیملی کھایا کرتی تھی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری فیملی کما رہی ہے پھر بھی پورا نہیں ہو پا رہا. پتہ نہیں وہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں یا نیتیں ہماری ہو نہیں رہی ہیں. اور وہی بات ہے صبر اور شکر، مطلب اچھے سے اچھے کی تلاش. کہ اگر آج گھر میں یہ بنا ہے تو کل یہ بننا چاہیے، سامنے والا یہ کھا رہا ہے تو ہم نے یہ کھانا ہے. اور لٹرلی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت لوگوں کا رجحان جو ہے نا، لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنی لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں. لوگ وہ لائف بھول چکے ہیں جو ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف گزاری. ہم ان کو بھول چکے ہیں، ہم حقیقتاً بھول چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا اگر بندہ یہ پہن رہا ہے تو میں یہ کیوں نہ پہنوں، وہ کھا رہا ہے، اس کی وہ گاڑی ہے تو میری گاڑی کیوں رہی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں اس پہ ہم ریس میں لگ چکے ہیں. ہم یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں کہ جب ہم چار من مٹی میں جب جائیں گے تو ایک سفید کفن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لوگ یہ بھول چکے ہیں. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے،
ہوس ہے، اور بیچارہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. لوگ اس وقت اپنی زکوٰۃ بھی معذرت کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں دینا شروع کر چکے ہیں. تو سوچیں دکھاوا زکوٰۃ تو اللہ کی ہے نا یار، اور اللہ تعالیٰ خود نہیں لے کے جا رہے بھائی، اس آپ کی نیت جا رہی ہے. اور وہ بزنس باقاعدہ طور پہ یہ جو آپ دنیاوی بزنس کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بزنس ہے. حقیقت ہے یہ اللہ سے آپ جو ہے بزنس کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ معاف کرے لوگ اپنی زکوٰۃ ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں دینا شروع کر چکے ہیں. حقدار تک نہیں پہنچ رہا، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، صبر ختم ہو چکا ہے. جیسا آپ نے کہا نماز روزہ سب کچھ ہو رہا ہے دکھاوے کے لیے، معذرت کے ساتھ افسوس. بالکل اسی کی یہی بات میں آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. صلہ رحمی، کیونکہ جو ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی ان سے بات کی شجاعت سے، یہ تو ہو گیا ایک دنیاوی پہلو یا موجودہ صورتحال، لیکن قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی صلہ رحمی کا سب سے پہلے میں اس کا مطلب بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو لفظ ہے صلہ رحمی، بالکل پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں لیکن ہر عام آدمی نہیں سمجھتا. صلہ رحمی سے مراد ہے جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہمارے جو ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ملنے جلنے والے احباب و اقربا جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا، بھلائی سے پیش آنا، حسن اخلاق سے اور حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. اسلام میں یہ صلہ رحمی واجب ہے، فرض ہے، مستحب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صلہ رحمی کریں گے تو ثواب ہوگا، اور صلہ رحمی اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مستحب عمل تو یہ ہوتا ہے نا، واجب یہ ہے کہ جس پر پوچھ گچھ ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو صلہ رحمی واجبات میں سے ہے، مستحبات میں سے نہیں ہے. پھر جو آپ کے جتنے زیادہ قریب ہے یہ اتنا ہی زیادہ واجب تر ہے. اس فریضے کی سنگینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو جتنا آپ کے قریب ہے رشتے میں، قرابت میں، تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے آپ پر کہ آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں اور حسن سلوک سے پیش آئیں. اسے کہتے ہیں صلہ رحمی، اور یہ اسلام میں فرض ہے اور واجب ہے. اس کے مقابلے پر دوسرا لفظ ہے قطع رحمی. قطع رحمی کا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں یا عزیز و اقارب یا ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلقات محدود رکھنا، یا کاٹ کے رکھنا، یا ان سے میل جول نہ رکھنا، یا ان سے ناراحت و ناراض رہنا، یا ان کے ساتھ اچھائی سے پیش نہ آنا. یہ حرام ہے. اسلام میں قطع رحمی کیا ہے؟ حرام ہے. احادیث کی روشنی میں جہاں جو بھی کوئی حرام کام کیا جائے گا تو اس کا جو آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، یا کوئی بھی واجب کام جب ہم بجا لاتے ہیں تو اس کا آخرت میں جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. صلہ رحمی ہم نے کیا، واجب عمل ہم نے کر دیا، اس کا جو آخرت میں اجر اور ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. قطع رحمی ہم نے کیا خدا نخواستہ اگر، تو قطع رحمی حرام ہے. اس کا آخرت میں جو سزا ہے اس کی یا جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے. مگر قطع رحمی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، عمر کم ہوتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے. یہ برکتیں کیوں چلی گئیں جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قطع رحمی آ جائے تو زندگی سے برکت چلی جاتی ہے، رزق سے برکت چلی جاتی ہے، عمر سے برکت چلی جاتی ہے، محبتیں کم ہو جاتی ہیں. تو ہماری زندگیوں سے برکتیں جانے کی ایک بڑی وجہ قطع رحمی ہے. اور صلہ رحمی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں، پیغمبر اکرم کی احادیث کی روشنی میں، کہ جب کوئی انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، خداوند عالم اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. یعنی صلہ رحمی ایک مکمل وظیفہ ہے اپنی زندگی میں آسانی. لوگ وظائف پوچھتے ہیں نا، آج کل بہت زیادہ وظائف کا دور چلا ہوا ہے کہ فلاں کام کے لیے، فلاں مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا وظیفہ چاہیے. صلہ رحمی ایک مکمل وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص صلہ رحمی اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اس کے رزق میں فراوانیاں آتی ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اس عمل کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. جس طرح ہر نیکی کا اجر رمضان میں بڑھ جاتا ہے، ہر نیک عمل پر کئی گنا زیادہ، بعض روایت کے مطابق 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے عام دنوں کی نسبت. تو صلہ رحمی کے لیے بھی بہترین موسم رمضان ہے. اگرچہ یہ ہمیشہ واجب ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے بعد ساکت ہو جائے گا، یہ رمضان کے بعد بھی فریضہ ہے اور فرض رہے گا. لیکن رمضان میں جو لوگ ابھی تک بھولے ہوئے تھے وہ اس کا ازالہ کریں اور کفارہ یوں ادا کریں کہ اگر سال بھر رشتہ داروں کو یا عزیز و اقارب کو یا جن کا ہماری گردن پر حق ہے ان کو نہیں یاد کیا، ان کو نہیں پوچھا، تو رمضان میں ان کی خبرگیری کی جائے، جو بیمار ہیں ان کی عیادت کی جائے، جو غریب ہیں ان کی مدد کی جائے، فقراء اور مساکین کی اعانت کی جائے، اپنے مال میں سے ان کا حق نکالا جائے. اور حسن سلوک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مال میں سے معاف کیجیے گا، ہم ان کی مدد کریں، بلکہ
کچھ نہیں کر سکتے تو ایک میٹھا بول بھی صدقہ ہوتا ہے، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اگر اللہ کی خاطر مسکراتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ ہم اپنے کسی عزیز کے ساتھ، کسی قریب کے ساتھ ایک تبسم سے بھی صلہ رحمی کو ادا کر سکتے ہیں، ایک مسکراہٹ سے بھی صلہ رحمی کے فریضے کو کسی حد تک ہم ادا کر سکتے ہیں، ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا کر صلہ رحمی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے قدم ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اسلام میں، شریعت مطہرہ میں صلہ رحمی اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے جس کی طرف ہمارے معاشرے کی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ حقوق چھیننے سے زندگی میں برکتیں نہیں آتی ہیں، حقوق دینے سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہمیں حقوق دینا سکھایا ہے، بے شک دوسروں کو عطا کرنا سکھایا ہے، دوسروں کو بخشنا سکھایا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں گیا ہے، یعنی علی و بطول کا گھرانہ، پنجتن کا گھرانہ، خاندان نبوت، خاندان رسالت، نبوت کے گھرانے سے کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں گیا ہے، کبھی کوئی۔ شادی کا دوسرا دن ہے اور ایک سائل دروازے پر آتا ہے اور جناب سیدہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو جو گلے کا گلو بند ہے اتارا اور سائل کو دے دیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایسی عطا اور ایسی بخشش کسی بھی خاتون کے لیے کس قدر یہ عزیز ترین چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس کے کچھ کسی خاتون سے کوئی پوچھے اور شادی کا دوسرا دن ہو اور ایسی اہم ترین دن، تو سائل خالی واپس نہیں جائے گا۔ کچھ نہیں ہے تو ہم اپنی عزیز ترین، قیمتی ترین چیز، قیمتی ترین اثاثہ دے دیں گے۔ اس دروازے سے کبھی سائل خالی واپس نہیں گیا، بلکہ منت مانی۔ حسنین کریمین جب بیمار ہو گئے تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ سیدہ ان کے لیے منت مانے، تو 3 روزوں کی منت مانی۔ وہ صحت یاب ہو گئے تب منت کو پورا کرنا تھا، نظر پورا کرنی تھی، نظر مانی تھی۔ تو اب نظر تھی جناب سیدہ کی، جناب امیر کی، لیکن روزے بچوں نے بھی رکھے، جناب فضہ نے بھی رکھے، تو 5 لوگوں نے روزہ رکھا۔ ہر روز جب افطار کا وقت ہوتا تو وہ جو کی روٹی، نمک اور پانی سامنے آتا تو دروازہ کھٹکتا اور ایک سائل دروازے پہ ہوتا۔ تینوں دن سائل آتا رہا، یہ اپنے سامنے کی 5 روٹیاں اٹھا کر سائل کو دیتے رہے اور خود پانی اور نمک کے ساتھ افطار کرتے رہے۔ تینوں دن یوں کیا۔ اس کے بعد سورہ دہر میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ سورہ دہر ان کی سخاوت کا قصیدہ ہے، اس انداز سے عطا کرنے والے ہیں، ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی واپس نہیں گیا ہے۔ تو جب جن کے ماننے والے ہم ہیں، رسول اعظم، ان کا گھرانہ، ان کی سیرت یہ ہے کہ دوسروں کو دو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے پاس آئے تو دینے والے بن جاؤ۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہو جائے اسے بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ دوسروں کو عزت دیں، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ دوسروں کو محبت دیں، آپ سے محبت کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ آپ اپنا مال دوسروں کو دیں، آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اپنا علم دوسروں کو دیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ خدا کی راہ میں دیجئے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ خوشحالی حاصل کرنے کا یہی طریقہ۔ علامہ صاحب، اسی میں اگر کوئی سگے رشتے ہیں اور کسی کی موت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے نہیں صلح کرتا، صلہ رحمی کے ساتھ بھی نہیں پیش آیا ہوتا زندگی میں، اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ تو یہ ہے کہ اب اگر کسی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے اور یہ چلے جاتے ہیں اور ان کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ عمل اچھا عمل ہوگا اور شاید ان کے اس قطع رحمی والے گناہ کا کسی نہ کسی حد تک ازالہ ہو سکے۔ اگرچہ قطع رحمی ایک سخت ترین گناہ ہے، اس کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ موت پر جانے کے بعد یہ بھی طے کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ طے کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اب ان کے بچوں کے ساتھ شفقت کروں گا، ان کے یتیموں پر رحم کروں گا، ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں گا، جو مجھ سے غلطی بھی ہے اس پر میں نادم ہوں، میں نے زندگی میں ان کے ساتھ تعلق توڑ کے رکھا، میرے اللہ اسے معاف کر دے، اب ان کے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا۔ تو اس کی اگر یہ نیت ہو اور یہ سوچ ہو تو اس کی قطع رحمی والا گناہ شاید معاف ہو جائے۔ اللہ معاف کرنے والا، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بندہ چلا جاتا ہے کہ اب دنیا والے کیا کہیں گے کہ مر بھی گیا اور نہیں گیا ہے، تو اس کا صلہ پھر دنیا والے ہی دیں گے، اسے خدا کچھ نہیں دے گا۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو عمل خدا کے لیے ہوگا اس کا صلہ اور اس کا اجر بھی خدا نے دینا ہے۔ لیکن اگر عمل بظاہر اچھا ہی ہو لیکن نیت میں لوگ ہوں کہ لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے، ان سے تعریف کروانی ہے، ان کے نزدیک اچھا بن جانا، تو پھر خود اللہ کہتا ہے کہ بندوں سے اس کا اجر بھی لو، کیونکہ عمل تم نے میرے لیے نہیں کیا۔ جب عمل تم نے میرے لیے کیا ہوتا تو اس کا صلہ بھی میں نہیں دینا، اس کا اجر بھی میں نے دینا۔ ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، ہمارے اعمال ریاکاری سے پاک ہونے چاہیے۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا۔ ہمیں اپنا کوئی بھی عمل، بہت نیک عمل بھی کیا جائے لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے، ریاکاری شرک خفی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں ریاکاری کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ نماز کتنا اہم ترین عمل ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، متقی سمجھیں، تو یہ عمل عبادت نہیں ہوگا،
یہ عمل گناہ ہو جائے گا. بے شک. نیک علامہ عمل صاحب کو ٹائم اللہ کی کے لیے کیونکہ کرنا. کمی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ایک اور جو موضوع ہے اس پہ ایک آپ سے جی. سوال کیا جائے. فرمائیے. صبر و شکر کی جب ہم گھرانے کی بات کر رہے ہیں آل رسول کے، جس طرح صلہ رحمی بھی ہے، صبر و شکر بھی ہے، بے شمار چیزیں ہماری جی. اگر دنیا میں دیکھی جائیں، ہمارے جتنے بھی عمل ہیں، عبادتیں ہیں، سب ہمیں وہیں سے حاصل ہوئیں. جی. صبر و شکر پہ کیا فرمائیں گے؟ جی صبر و شکر کے لیے بھی کامل ترین نمونہ یہی گھرانہ ہے. دیکھیں ایک تو وہ احکامات ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں یہ شریعت مطہرہ میں ہمیں بیان کیا. مثلا اللہ ہمیں کہتا ہے کہ صبر کرو، اللہ ہمیں کہتا ہے کہ شکر کرو. تو ہم نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے. حکم خداوند عالم کی طرف سے آ گیا. پھر اس صبر اور شکر کا کامل نمونہ وہ ان کی زندگی میں ہے. اس نے اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندے زمین پر ہمارے لیے حجت تمام کرنے کے لیے رکھے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ میں اتنی مشکلات میں تھا اب میری زبان پر شکوہ آ گیا. دیکھیں کتنی بھی ہمارے لیے مشکلات ہوں، ہماری زندگی میں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، کربلا سے بڑھ کر تو نہیں ہے. کربلا والوں پر جو مصائب آئے وہ مصائب تو کسی پر بھی نہیں ہے، لیکن کربلا والوں نے کربلا میں اتنے مصائب کے باوجود نہ صرف یہ کہ صبر کیا ہے بلکہ شکر بھی کیا ہے. صبر کے ساتھ یعنی آزمائشوں پر صبر کرنا، تو صبر کرنا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. یہ وہ ہیں کہ جو صبر بھی کر رہے تھے اور شکر بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم اتنی مصیبتوں میں صبر کر سکتے ہیں تو تمہیں نعمتوں پر شکر تو کرنا چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. شجاعت بہت کم ٹائم ہے، مختصر سے ایک میسج دے دیں. بس میسج یہ دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ رمضانوں کا مہینہ ہے اور رمضانوں سے ہٹ کر بھی لوگوں کی مدد کے لیے باہر نکلیں. اور صرف اور صرف اللہ پاک نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ یا اپنی زکوٰۃ خیرات ایکسٹرا صرف رمضانوں میں ہی دو. رمضانوں سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگ آپ سے امید لگائے رکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی آمدت کا، اور آپ نے بھی آمد کے آپ کو بھی بہت زیادہ شکریہ. آپ اختتام پر نعت پڑھیں گے. میں اپنے ناظرین سے اب الوداع چاہوں گی. ناظرین، آپ نے آج بھی دیکھا مہمان رمضان ود نازیہ علی. کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر. دیکھتے رہیے مہمان ود نازیہ علی. مجھے آپ کی میزبان نازیہ علی کو اللہ حافظ.